दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे घंटी के बटन को दबा लें ताकि हमारे आने वाली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों आज की कहानी भी बहुत मज़े की है, इस कहानी को आखिर तक गौर से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरी नंद शुमाइला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी उम्र अब तकरीबन 18 साल हो चुकी थी। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि कोई भी उसको एक दफ़ा देख लेता तो उसका दीवाना हो जाता था। मेरी सारी नंदों की शादियां हो चुकी थी। इसके अलावा मेरी 3 नंदें और थी और बस अब एक ही नंद बाकी थी, यानी शुमाइला, जो आजकल मेरी खाला सास के पास रहा करती थी। दरअसल मेरी खाला के पास कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मेरी सास ने अपनी बेटी अपनी बहन को दे रखी थी। लेकिन अल्लाह की करनी कुछ ऐसी हुई कि कुछ ही अरसे के बाद मेरी खाला सास को खुदा ने औलाद से नवाज दिया था। अल्लाह ताला ने उन्हें प्यारा सा बेटा अता किया था। मेरी सास अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा याद करती थी, इसलिए जब मेरी खाला सास के पास औलाद हो गई तो मेरी सास ने कहा कि मुझे मेरी बेटी वापस कर दो। कुछ ही दिनों के बाद मेरी खाला सास हमारे घर आ गई। मेरी नंद भी उनके साथ थी, लेकिन मेरी नंद को छोड़कर जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा अफसुर्दा थी, क्योंकि मेरी नंद हमेशा से उनके पास रही थी। जैसे ही मेरी खाला सास चली गई तो मैं खाने की तैयारी करने लगी, और जब खाना तैयार हो गया मैं खाने का कहने के लिए जब अपनी सास के कमरे में आई तो मैंने बहुत अजीब बात देखी कि मेरी सास और नंद ना जाने क्या बातें कर रही थी। मुझे देखते ही वो फौरन चुप हो गई। दोनों बोलना बंद हो गई थी, जैसे उन्हें ना जाने क्या हो गया है। मुझे ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी। उस दिन से मेरी सास का रवैया भी कुछ बदला रहता था। दिन यूं ही गुजरते गए कि मैंने अपने घर में कुछ तब्दीलियां नोट करना शुरू कर दी। जब से मेरी नंद हमारे घर आई थी, हमारे घर में अजीब अजीब वाक़यात रूनुमा हो रहे थे। उन सब की वजह मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। पहले तो कुछ कभी ऐसा नहीं हुआ था। मेरी तबीयत भी दिन ब दिन अजीब सी होना शुरू हो गई थी। मैं जब भी सुबह को सोकर उठती मुझे अपने चेहरे पर कुछ अजीब सा लगा हुआ महसूस होता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी कि मेरे चेहरे पर ये कौन लगाता था। आजकल मेरी नंद मेरे साथ बहुत ही अच्छा सलूक कर रही थी, और न जाने वो दोनों माँ बेटी बैठकर एक दूसरे से क्या बातें किया करती थी। मेरे सामने बिल्कुल खामोश हो जाती थी, और जैसे ही अगला दिन चढ़ता मेरे साथ मेरी नंद का सलूक बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता था। मुझे इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। मेरी नंद मुझे कहा करती थी कि भाभी आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, मैंने आपसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की कहीं नहीं देखी। हालांकि वो खुद मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत थी, और मुझे समझ आ रहा था कि ये जानबूझकर ऐसी बातें करती है ताकि मैं उसके साथ अच्छे रवैये से पेश आऊँ। लेकिन जब से उसने मेरे बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे, मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, लेकिन मैं जान चुकी थी कि वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ मेरे ऊपर जाहिर होता जाएगा। कोई भी चीज़ किसी इंसान से छुपी नहीं रहती कि कोई मेरे साथ कितना मुखलिस है, ये सब कुछ मुझे वक्त बता देगा। क्योंकि इस दुनिया में आप किसी के लिए जितना मर्जी कुछ कर लें, कोई भी आपके साथ दिल से मुखलिस नहीं होता। लोग ऊपर से आपको कुछ और जाहिर करते हैं, लेकिन अंदर से उनके दिल में आपके लिए काले स्याह नजर आएंगे। और कुछ ऐसा ही सलूक मेरे साथ मेरी नंद और सास का था, जैसे उन्होंने मेरे ऊपर कोई काला जादू कर डाला हो जो मुझे अंदर ही अंदर जकड़ रहा था। मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि मेरी तबीयत रात को क्यों बिगड़ती है, हालांकि दिन भर मैं बिल्कुल ठीक रहा करती थी। मुझे अपना चेहरा भी अब बिगड़ता हुआ महसूस हो रहा था। जैसे ही मैं सुबह को उठकर आईने में अपना चेहरा देखती थी तो मुझे अपने चेहरे पर पहले वाला हुस्न दिखाई नहीं देता था, और मेरे चेहरे पर मुझे कुछ लगा हुआ महसूस होता था, जिससे मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा जलन हुआ किया करती थी। लेकिन पहले तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था।
مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور کون ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ مجھے بس یہی جاننا تھا۔ لیکن جب بھی میں اپنی ساس اور نند کے کمرے میں جاتی، وہ دونوں کوئی نہ کوئی باتیں کر رہی ہوتی اور مجھے دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیتی تھی۔ مجھے دیکھ کر ان کو سانپ سونگھ جاتا تھا۔ وہ باتیں بالکل بدل دیتی تھی۔ مجھے سمجھ آ جاتا تھا کیونکہ میں کچھ باتیں سن لیتی تھی۔ ایک دن میں سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، لیکن مجھے نیند بالکل نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور سونے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی کیونکہ میرے سر میں درد ہو رہا تھا۔ رات کا آدھا پہر گزر چکا تھا کہ میرے کمرے کا دروازہ اچانک سے کھل گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو پورا نہیں کھولا تھا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر بھی محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے اس پہر کون آ گیا میرے کمرے میں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پہلے تو میں نے کہیں چھپ جانے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر میں نے خود کو کافی حد تک مضبوط کر لیا تھا۔ اس شخص کا چہرہ اندھیرا ہونے کی وجہ سے مجھے ٹھیک نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ شخص میرے قریب آیا، اس نے میرے چہرے پر کچھ لگانا شروع کر دیا۔ مجھے پتا تو چل گیا تھا، لیکن میں نے پھر بھی سونے کی بھرپور ایکٹنگ کی۔ میرے چہرے پر فوراً جلن شروع ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے حواس کو قابو میں رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں کھول دی اور جلدی سے لائٹ آن کرنے کے لیے چلی گئی، اس سے پہلے کہ وہ انسان کمرے سے باہر جاتا۔ میں نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے جلدی سے جا کر اس کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ اس وقت میرے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی، اور جب انسان کا چہرہ میں نے دیکھا تو میں بہت زیادہ حیران رہ گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ہی نند تھی۔ میرا چہرہ جلن کے مارے سرخ ہو چکا تھا، مجھ سے درد برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور جب میں نے پوچھا کہ تم اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی، اور تم نے میرے چہرے پر یہ کیا لگایا ہے؟ میں تمہیں دیکھ رہی تھی، لیکن میں سونے کی بھرپور ایکٹنگ کر رہی تھی، اور روزانہ تم میرے کمرے میں کیا لینے آتی تھی اور میرے چہرے پر ایسا کیا لگا کر جاتی تھی؟ آج مجھے سچ سچ بتا دو، جس سے میرا چہرہ جلن کے مارے صبح ہوتے ہی سرخ ہو جاتا تھا۔ وہ کہتی کہ میں تمہارے کمرے میں کبھی نہیں آتی تھی، لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ جھوٹ پر جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے اسے آج رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تم نے مجھے صاف صاف نہیں بتایا تو یاد رکھنا کہ آج میں تمہارے بھائی کو تمہاری ساری کرتوتیں بتا دوں گی جو تم ماں بہن میرے ساتھ کر رہی ہو، اور پھر وہ جو تمہارا حشر کریں گے تو تم بہت اچھی طرح یاد رکھو گی۔ میری نند مجھ سے کہنے لگی، یہ سب کچھ کرنے کے لیے مجھے امی نے کہا تھا بھائی کے سامنے میرا نام مت لینا، کیونکہ امی شروع سے ہی آپ کو پسند نہیں کرتی تھی، اور جب میں نے آپ کو دیکھا تو میرے دل میں بھی کچھ حسد پیدا ہو گیا تھا۔ مجھ سے آپ کی زیادہ خوبصورتی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں نے امی کے ساتھ مل کر آپ کو یعنی آپ کے چہرے کو بگاڑنے کی کوشش شروع کر دی تھی، تاکہ میرے بھائی کی توجہ آپ سے ہٹ جائے، کیونکہ امی شروع سے ہی بھائی کے لیے کسی اور لڑکی کو پسند کیے بیٹھی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم میرے چہرے پر کیا لگاتی تھی جس سے میرے چہرے پر اتنی زیادہ جلن ہونا شروع ہو جاتی تھی؟ یہ کوئی کریم کا اثر تو ہو نہیں سکتا، مجھے سچ سچ بتاؤ تم لگاتی کیا تھی؟ وہ کہنے لگی، میری امی ایک پیر بابا کے پاس جاتی تھی، وہ بہت سے تیل دم کروا کر لے کر آتی تھی، وہ تیل میں تمہارے چہرے پر مل دیتی تھی جس سے تمہارا چہرہ سرخ پڑ جاتا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میرے ہوش اڑ چکے تھے کہ کوئی کسی سے اس قدر نفرت کیسے کر سکتا ہے۔ وہ اپنے ہی بیٹے کا گھر اجاڑنے پر تلی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسی بیٹی اور ماں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ پیر بابا نے کہا تھا کہ کچھ ہفتوں تک یہ تیل اس کے منہ پر ملتے رہنا، اس سے تیرے بیٹے کی توجہ بھی تیری بہو سے ہٹ جائے گی۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کر پوچھا کہ اس طرح کرنے سے تم لوگوں کو کیا مل جائے گا؟
اگر تم لوگوں کو میں نہیں پسند تو تم مجھے صاف صاف بتا دیتے، میں خود ہی تمہارے بھائی کو چھوڑ دیتی۔ لیکن میرا چہرہ بگاڑنے سے تم لوگوں کو کیا حاصل ہونا تھا؟ اور میری ایک بات یاد رکھنا، یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج تم جو کسی کے لیے کنواں کھود رہی ہو، تم خود بھی اس میں گر سکتی ہو، اور خدا نہ کرے کہ تمہیں کوئی ایسا شوہر ملے جو تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کر دے جس کے لیے تمہیں زندگی بھر پچھتانا پڑے، یا پھر تمہارے سسرال والے میرے سسرال والوں کی طرح نہ ہو جائیں، یا تمہیں کوئی ایسی نند اور ایسی ساس نہ ملے جو تم لوگوں کی طرح ہی ہو۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ اس کے ہوش اڑ گئے۔ اسے سمجھ آ چکی تھی کہ میں ساری باتیں جان چکی ہوں، لیکن جب میں نے اس سے اس طرح کی باتیں کی تو وہ زاروں قطار رونے لگی اور مجھے کہنے لگی، بھابی مجھے معاف کر دیں، اس بات کے بارے میں تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ مجھے بھی ایک نہ ایک دن اگلے گھر ضرور جانا ہے۔ بھابی میں امی کی باتوں میں آ گئی تھی، میں نے اپنے آگے کا تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ جب کل کو میں کسی کے گھر آپ کی جگہ پر جاؤں گی، اگر انہوں نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا تو میں کیسے برداشت کر پاؤں گی؟ اور بھائی تو ہم پر جان دیتے ہیں۔ میں نے اپنے بھائی کا گھر توڑنے کی بہت کوشش کی تھی۔ بھابی آپ بہت ہی زیادہ اچھی ہیں، ہو سکے تو اس بارے میں بھائی کو کبھی مت بتانا، اور مجھے معاف کرنا ہو تو کر دینا، ورنہ جو سزا آپ دینا چاہیں میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ بات بھائی کو کبھی مت بتانا، ورنہ بھائی ہم لوگوں سے بہت زیادہ دور چلے جائیں گے۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا اس لڑکی کو معاف کرنے کو، لیکن میں نے ان دونوں کے معاملے میں اپنے دل کو بہت زیادہ بڑا کر لیا تھا۔ اللہ نے مجھے بہت زیادہ حوصلہ دیا تھا، کیونکہ جو رب کے بندوں کو معاف کرتا ہے رب بھی انہیں معاف کر ہی دیتا ہے، اور اس بات کا صلہ دنیا میں چاہے نہ ملے لیکن آخرت میں ضرور مل جاتا ہے۔ جب اس بات کا میری ساس کو پتہ چلا، مجھے ان دونوں کے کرتوتوں کا علم ہو چکا ہے، اور جب میری نند نے ساری باتیں جا کر میری ساس کو بتائی کہ بھابی سب کچھ جان چکی ہیں، تو میری ساس بھی بہت زیادہ شرمندہ ہونے لگی۔ وہ شرمندہ ہو کر مجھ سے معافی مانگنے کے لیے میرے کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی، تم نے ہمارے معاملے میں اپنا دل بہت زیادہ بڑا کیا ہے، اور ہم ہی تمہارے ساتھ برا کرنے جا رہے تھے۔ بیٹا ہم سے پہچاننے میں غلطی ہو گئی، تم بہت زیادہ اچھی تھی، میں نے ان دونوں کو سچے دل سے معاف کر دیا تھا اور اپنی زندگی دوبارہ سے اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی گزارنے لگی تھی۔ اس دن کے بعد میں نے ان دونوں پر اعتبار کرنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ جو شخص آپ کو ایک بار دھوکہ دے سکتا ہے وہ آپ کو کئی بار ڈس سکتا ہے۔ اللہ کی خاطر دوسروں کو معاف کر دیا کریں، لیکن دوبارہ کسی پر اعتبار نہ کیا کریں۔ یہ حضرت علی کا قول بھی ہے کہ جو انسان آپ کو ایک دفعہ دھوکہ دے سکتا ہے وہ آپ کو زندگی میں بار بار ڈس سکتا ہے۔ دوستو کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔